आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ए खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके पहले बाब में से सुनेंगे। उन दिनों में याकूब से यूसुफ पैदा हुआ, जो उस मरियम का शौहर था जिससे यीशु पैदा हुआ, जो मसीह कहलाता है। अब यीशु मसीह की पैदाइश यूं हुई कि जब उसकी माँ मरियम यूसुफ के साथ ब्याही गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्दुस से हामला पाई गई। तब उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे रुसवा करना नहीं चाहता था, इरादा किया कि उसे चुपके से छोड़ दे। वो इन बातों की सोच में ही था कि देखो, खुदावंद के फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में जाहिर होकर कहा, ऐ यूसुफ, दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूहुल कुद्दुस से है, और उससे बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। तब यूसुफ ने नींद से उठकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उससे फरमाया था। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। आज पूरी दुनिया मुकद्दस यूसुफ, मुकद्दसा माँ मरियम का शौहर, उसकी ईद मनाती है। आप सबको ये ईद बहुत बहुत मुबारक हो। हज़रत यूसुफ जिसके नाम का मतलब है खुदा और देगा, खुदा इजाफा कर देगा, खुदा इसको बढ़ा देगा। सो यूसुफ नाम जिसके वसीला से आज पाकमा कलीसिया हज़रत यूसुफ के वसीला से बरकत पाती है, आज ये ईद मनाती है और आज का दिन मखसूस करती है। सबसे पहले तो हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है, 19 मार्च ही का दिन क्यों रखा गया। इसलिए रखा गया कि कलीसियाई तौर पर मुकद्दसा माँ मरियम के साथ उसका जो ताल्लुक़ है, जो रिश्ता है, उसको महसूस किया जाए और इस रिश्ते को वाज़िया किया जाए। जो ताल्लुक़ ख़ानदानी तौर पर, जो बातचीत ख़ानदानी तौर पर चल रही थी, उस पर गौर किया जाए। इसलिए कि 25 तारीख को खुदावंद यीशु मसीह के मुतजस्सद होने या ईद बशारत के नाम से इस ईद को मनाया जाएगा। तो बशारत जो फरिश्ता मुकद्दसा माँ मरियम को आकर देता है, उससे पहले उनके ताल्लुक़ को दिखाने के लिए कलीसिया चाहती है कि 19 मार्च के दिन को याद रखा जाए, ताकि 6 दिनों के बाद जो वाक़या होने वाला है उसकी समझ आए और फिर उस ताल्लुक़ को बयान किया जाए। आज अंजील मुक़द्दस में सुना है कि फ़रिश्ता आकर मुकद्दसा माँ मरियम को बता देता है और यूसुफ ख्वाब में परेशान है। कोई ताल्लुक़ था, कोई रिश्ता था, कोई बातचीत चल रही थी, कोई बात पक्की थी, कोई ऐलान किया जा चुका था, ख़ानदानों में बातचीत मुकम्मल हो चुकी थी, रिश्ते लेन देन के हवाले से मुकम्मल हो चुके थे, और इन सारी बातों को वाज़िया करने के लिए 19 मार्च का दिन ही मुनासिब था, ताकि इस दिन इस बड़े मुक़द्दस को याद किया जाए। अब जब कलीसिया इस ईद का नाम रखती है तो कहते हैं हज़रत यूसुफ मुकद्दसा माँ मरियम का शौहर, ये लफ्ज़ ज़रूरी इस्तेमाल करती है। खुदा का मंसूबा था, इशाया नबी ऐलान करता है वो कंवारी से पैदा होगा। देखो, कंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। इशाया नबी का सहीफ़ा 7वां बाब। खुदा का मंसूबा था, खुदा चाहता तो हज़रत यूसुफ को इस मंजर से गायब कर सकता था। और इसीलिए मुकद्दसा माँ मरियम फरिश्ते के पैगाम के वक्त कहती है, मैं मर्द से ना वाकिफ़ हूँ, ये कैसे होगा। मेरा और उसका ताल्लुक़ जो है वो ख़ानदानी तौर पर है, लेकिन वो ताल्लुक़ जो जिस्मानी है वो नहीं है। मैं इस रिश्ते को कबूल करती हूँ
لیکن اس تعلق سے میں نا واقف ہوں جو جس کا تو ذکر کر کے تو پھر وہاں پر واضح کیا جاتا وہ روح القدس کے وسیلہ سے ہے. اور حضرت یوسف کے کردار کو اگر سوچنا چاہیں تو کچھ نہیں تھا، وہ نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن خدا حضرت یوسف کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے. یہ خدا کا منصوبہ ہے، اس لیے اس کو ساتھ رکھنا چاہتا تھا کہ کچھ باتیں ہمیں بیان کرنی ہیں، کچھ باتوں کی طرف ہمیں غور کرنا ہے، کچھ باتوں کے متعلق ہمیں سوچنا ہے جو ہم صرف اور صرف ہمیشہ سوچتے ہیں حضرت یوسف کچھ نہیں بولا ہے، وہ سادہ سا تھا، وہ بڑا ہی تھا. یہ ہم سارے جانتے ہیں، اس نے کچھ نہیں بولا ہے پاک کلام میں، ایک بھی لفظ اس کے منہ سے نہیں نکلا ہے. لیکن کیا تھا جو خدا واضح کرنا چاہتا تھا؟ یہ عمل آج ہمیں سیکھنا ہے، اور اس عمل کو سیکھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے آپ کو میں ایک دفعہ باغ عدن میں لے کے جانا چاہتا ہوں. باغ عدن میں جائیں. خدا نے آدم کو بنا لیا ہے اور خدا بار بار اعلان کر رہا ہے. اور اعلان کیا کر رہا ہے؟ آدم کا اکیلے رہنا اچھا نہیں ہے. اور اس کے بعد خدا ایک اور سوچ لے کے آتا ہے، اب میں آدم کے لیے ایک مددگار بناؤں گا. اور آدم کے لیے مددگار بنانے کا مقصد کیا تھا؟ آدم سوتا ہے، آدم سوتا ہے، اور پھر اس کی پسلی سے کیا بنایا جاتا ہے؟ عورت کو بنایا جاتا ہے. اور وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس کے ساتھ مل کر خوش ہوتا ہے، اور اس کے بعد خوشی کے ساتھ کہتا ہے اب یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. اس منظر کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اب حضرت یوسف کی طرف آتے ہیں. کیوں ضروری تھا؟ پہلی بات، سارے بڑے منصوبوں کے لیے، سارے بڑے کاموں کے لیے، اور یوحنا اصطباغی کو خدا پیدا کرنا چاہتا تھا. خدا نے اپنا فرشتہ بھیجا زکریا کے پاس. ہیکل میں فرشتہ اسے نظر آتا ہے اور بتاتا ہے زکریا تیرے بیٹا ہوگا. مقدسہ ماں مریم کے پاس فرشتہ آتا ہے، اور فرشتہ جب آتا ہے تو آ کر اسے سلام کرتا ہے اور یسوع مسیح کی نوید اسے سناتا ہے. حضرت یوسف کے پاس فرشتہ کبھی بھی جب وہ آنکھیں کھول کے بیٹھا ہے نہیں نظر آتا ہے. وجہ تھی اس کی کہ جب بھی فرشتہ آیا ہے خواب میں ہی آیا ہے. جب بھی فرشتہ آیا ہے اس کو سوئے ہوئے ہی ملا ہے. اور سوئے ہوئے پہلی بار جب فرشتہ آیا ہے تو اس نے کیا کہا ہے؟ آ کر اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے مت ڈر. ادھر آدم سوتا ہے اور سوئے ہوئے کی پسلی نکال کر اسے عورت دیتا ہے. ادھر سوئے ہوئے کو اٹھا کر فرشتے کے ذریعے سے کہتے ہیں اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے مت ڈر. خاندانی رشتہ بڑا ضروری ہے، خاندانی تعلق بڑا ضروری ہے، اور آج کی عید کا مقصد سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس کا تعلق مریم کے ساتھ ہے. یہ مریم کا شوہر ہے اور یہ یسوع مسیح کا باپ ہے. یہ تعلق خداوند ہمارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے. اس تعلق کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. باغ عدن میں آدم سوتا ہے اور سوئے ہوئے کو عورت دی جاتی ہے. یہاں یوسف سوتا ہے، فرشتہ آ کر بتاتا ہے مریم کو تجھے اپنے گھر لانا ضرور ہے. اور یہ اس کی وفاداری ہے. آدم کی وفاداری ہوا کے ساتھ اور یوسف کی وفاداری مریم کے ساتھ، خدا کے ساتھ، یسوع کے ساتھ اور خدا کے منصوبے کے ساتھ ہے. اس وفاداری کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ہم سارے جانتے ہیں یوسف بڑا ہی تھا، محنت کرنے والا تھا. تعلق اس کا داؤد کی نسل سے ہے، شاہی گھرانہ. لیکن شاہی گھرانے میں بھی اس کی پہچان ایک غریب اور اس کا تعلق لکڑی کے کام کے ساتھ، محنت کرنے کے ساتھ اور خدا کے حضور سنجیدگی کے ساتھ جوڑا گیا. بڑائی کا کام کرنے والے ہم سارے جانتے ہیں جن کے پاس پرانا فرنیچر ہے، جو چاہتے ہیں اچھا فرنیچر ہو تو کہتے ہیں جا کے چنیوٹ سے لے کر آتے ہیں، جہاں کھدائی اچھی ہوتی ہے، جہاں کڑھائی اچھی ہوتی ہے، جہاں فرنیچر کو اچھا بنایا جاتا ہے، جہاں اچھی لکڑی استعمال کی جاتی ہے، جہاں پر خدا کے حضور اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے کام کے ذریعے سے دکھائیں یسوع مسیح بڑائی کا بیٹا ہے. اور پھر اس بڑائی کو خدا نے یہ برکت دی ہے. کیوں برکت دی ہے؟ اس برکت کو سمجھنا دوسرے طور سے اس عید کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ
کہ یوسف کا تعلق داؤد کے گھرانے سے ہے۔ خدا کا منصوبہ یہ ہے حضرت یوسف کے ساتھ مقدسہ ماں مریم کو اس لیے رکھے، اگر یہ نہیں رکھیں گے تو اشعیا نبی کی پیشن گوئیاں، نبیوں کی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ مکمل نہیں ہوگی کہ اس کا تعلق داؤد کے گھرانے سے ہوگا، وہ داؤد کے گھرانے سے کہلائے گا، اور داؤد کے گھرانے سے تعلق جوڑنے کے لیے حضرت یوسف کا تعلق اس خاندان سے ضروری تھا۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا۔ خداوند کے حضور جب ہم اس تعلق کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر حضرت داؤد کے گھرانے سے حضرت یوسف کا تعلق، اور پھر آج جو خدا کے کلام سے ہم نے تلاوتیں سنی، دوسری تلاوت اس کا تعلق ابراہیم سے جوڑتی ہے، ایمان سے جوڑتی ہے، کلام سے جوڑتی ہے، اور اس یوسف کے ساتھ جوڑنا چاہتی ہے جس یوسف کو آج یاد کر رہے ہیں، جس کا تعلق خداوند یسوع مسیح کے خاندان سے ہے۔ اس تعلق کو ہمارے سامنے آج پاک ماں کلیسیا رکھنا چاہتی ہے۔ اس سال اس عید کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ پاپا اعظم پوپ فرانسس نے خداوند کے حضور 8 دسمبر 2020 سے لے کر 8 دسمبر 2021 تک، یعنی کہ 12ویں مہینے کی 8ویں تاریخ تک اس سال کو حضرت یوسف کا سال قرار دیا ہے۔ کہا ہے پوری دنیا کے لوگ حضرت یوسف پر غور کریں، حضرت یوسف کی زندگی پر غور کریں، حضرت یوسف سے سیکھیں، حضرت یوسف سے رہنمائی حاصل کریں۔ تو اس طرح سے ہم خداوند کے حضور دیکھتے ہیں کہ پاپا اعظم پوپ فرانسس نے 8 دسمبر 2020 کو اعلان کر دیا اور کہا کہ ہم اس سال کو حضرت یوسف کا سال قرار دیں گے، اور اس کے پیچھے کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے۔ 1870، آج سے 150 سال پہلے پاپا اعظم پائس نہم نے ایک دفعہ پوری دنیا میں کہا کہ 1870 کا سال جو ہے یہ حضرت یوسف کا سال ہے، اور اس وقت سے لے کر اس سال تک 150 سال ہو گئے۔ تو اس سال میں پوپ فرانسس نے اعلان کیا کہ اس سال کو بھی خداوند کے حضور مقدس یوسف کا سال قرار دیا جائے۔ سو اس طرح 150 سالہ اس جشن کو بھی ہم پوری دنیا کے ساتھ مل کر منا رہے ہیں۔ پاپا اعظم پوپ فرانسس نے ایک چوپانی خط لکھا پاترس کوردس کے نام سے، جس میں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت یوسف کی زندگی، ان کا کردار کس طرح سے ضروری ہے، جس کو مانا جائے، جس پر غور کیا جائے، جس کی طرف غور کر کے بہت ساری باتوں کو دیکھا جائے اور محسوس کیا جائے۔ یہ چوپانی خط ہمیں تسلی دیتا ہے، یہ چوپانی خط حضرت یوسف کی کچھ خوبیوں کو ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور وہ خوبیاں ہیں ایک اچھا باپ ہونے کی خوبیاں ان کے اندر کیسی ہیں۔ اور اس طرح سے پاپا اعظم اس چوپانی خط کے اندر لکھتے ہیں 7 ایسی خوبیاں جو حضرت یوسف کی ہیں، وہ سب کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پیار کرنے والا باپ ہے، وہ شفیق باپ ہے، وہ تابع دار باپ ہے، وہ خدا کی مرضی پورا کرنے والا باپ ہے، وہ دلیر باپ ہے جو ہر کام میں چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھا ہو، وہ کام کرنے والا باپ ہے، اور اس طرح سے سایہ کرنے والا اور حفاظت کرنے والا باپ ہے۔ یہ 7 خوبیاں حضرت یوسف کی کلیسیا کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اور خداوند کے حضور پاپا اعظم نے جب پاترس کوردے کے نام سے یہ خط لکھا، جس کا ترجمہ بنتا ہے پدرانہ محبت، کہ باپ کی شفقت اور محبت کس طرح سے محسوس کی جا سکتی ہے، حضرت یوسف کس طرح اپنی زندگی سے، اپنے کام سے، اپنے ماحول سے اور اپنی زندگی سے کس طرح سے سب کے سامنے یہ بات ظاہر کرتا ہے۔ وہ کچھ بولتا نہیں ہے، خاموش رہنے میں بھی ایک بہت بڑی برکت ہے، اور خاموش رہ کر سب سے زیادہ برکت، سب سے زیادہ خاموش رہ کر پیغام، سب سے زیادہ بڑھ کر مسیح یسوع کا پیغام، سب سے بڑھ کر مسیح یسوع کی انجیل کا پرچار، سب سے بڑھ کر خاموش رہ کر ایک ایسی
مثال قائم کر دی کہ سارے مسیح ایمانداروں کو یہ بات سیکھنی ہے کہ خاموشی کتنی بڑی قوت اور طاقت ہے. اور یہ بات آپ اپنے خاندانوں میں محسوس کرتے ہیں. جب لڑائی ہو جائے ایک خاموش ہو جائے تو لڑائی ختم ہو جاتی ہے. جب کچھ بھی ہو جائے، اچھا ہو جائے، برا ہو جائے، تو ہم دیکھتے ہیں جب ایک شخص خاموش ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ امن چاہتا ہے، وہ سلامتی چاہتا ہے، وہ بھلائی چاہتا ہے، وہ اچھائی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے لڑائی نہ ہو، وہ امن چاہتا ہے اور ہم آہنگی چاہتا ہے، وہ بھائی چارہ چاہتا ہے، وہ تسلی چاہتا ہے، وہ دنیا میں سلامتی دیکھنا چاہتا ہے. اور اس بات کا پیغام حضرت یوسف نے اپنی خاموشی سے دیا ہے. وہ خدا کی مرضی پورا کرنا چاہتا ہے، تابع داری میں رہنا چاہتا ہے، وہ جو خدا کہتا ہے اس کو کر دینا چاہتا ہے. اور اسی لیے جب بتایا گیا 4 دفعہ فرشتہ آیا، 4 دفعہ پیغام ملا، 4 دفعہ حضرت یوسف نے ایک بھی سوال نہیں کیا. کیوں اب میں لے کر چلا جاؤں؟ کیوں میں اب بچے کو اٹھاؤں اور چلا جاؤں؟ مصر میں بھاگ جاؤں، کبھی ادھر بھاگ جاؤں، کبھی اس طرف بھاگ جاؤں. خدا کے حضور اس کی زندگی سے کبھی ایک بھی لفظ نہ بولنے کا مطلب تھا، جس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت یوسف کا یسوع مسیح کی زندگی میں بھی بڑا اہم کردار تھا. ہر یہودی مرد کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے. ماں کی جو خاندانی طور پر تھی، لیکن شریعت کے لحاظ سے، کلام کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے اور ہیکل کے لحاظ سے جو تربیت تھی وہ باپ کی ذمہ داری تھی. اور یسوع مسیح کی یہ ساری تربیت جو تھی وہ حضرت یوسف نے کی. 12 سال کا یسوع مسیح جب ہیکل میں بیٹھ کر بڑے بڑے استادوں کے ساتھ اور عالموں کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو یہ ساری تعلیم کے پیچھے ساری شریعت کے حوالے سے اور یسوع مسیح کی رہنمائی کرنے کے حوالے سے یہ سارے کا سارا عمل حضرت یوسف کا ہے، جس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب یسوع مسیح گم ہو گیا ہے، کیسی فکر مندی مقدسہ ماں مریم کے ساتھ حضرت یوسف کی ہے کہ وہ واپس آتے ہیں اور تیسرے دن آ کر اپنے بیٹے کو ہیکل میں پاتے ہیں. اور بڑی خوبصورتی سے لکھا گیا یسوع مسیح کے لیے کہ وہ ان کے ساتھ چلا گیا، ماں اور باپ دونوں کے ساتھ گیا اور ان کے تابع رہا. جو تابع داری حضرت یوسف کرتا ہے وہ تابع داری اس نے یسوع مسیح کو بھی سکھائی ہے، اور وہ 12 برس کی عمر میں اس تابع داری کا اظہار کرتا ہے. اور لکھا گیا کہ وہ ان کے تابع رہتا ہے، وہ مریم کے ساتھ نہیں گیا. اور اس کے بعد حضرت یوسف کا اپنے پیشے کے لحاظ سے اس کی رہنمائی کرنا. میں لکڑی کا کام کرتا ہوں، میں بڑھئی ہوں، میرا کام یہ ہے، اور وہ خداوند کے حضور اس کام کو سر انجام دینے میں یسوع مسیح اس کے ساتھ یہ کام سیکھتا ہے. اس بات کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے حضور بہت ساری باتیں جو سیکھتے ہیں. پوپ پائس 12ویں نے 1955 میں پہلا چوپانی خط حضرت یوسف کے لیے لکھا، جو خداوند کے حضور لکھا گیا. اس میں خداوند کے حضور جو پوپ پائس 12ویں نے انہیں دنیا کا مربی قرار دیا، اور خداوند کے حضور 1955 میں انہیں مزدوروں کا مربی قرار دیا گیا، جس کی ہم عید جو ہے 1 مئی کو، جو 1 مئی 1 مئی کو ہم مناتے ہیں خداوند کے حضور، اس کو یاد کیا گیا. اور پہلا چوپانی خط جو ہے وہ لکھا گیا، وہ پوپ لیو نے لکھا تھا خداوند کے حضور، تاکہ اس بات پر غور کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ ان باتوں کو سیکھا جائے. اور خداوند کے حضور بہت ساری باتیں ہم سیکھتے ہیں. مقدسہ ماں مریم لردس کے مقام پر ظاہر ہوئی، مقدسہ ماں مریم فاطمہ کے مقام پر ظاہر ہوئی. مختلف جگہوں پر مقدسہ ماں مریم کے ظہور کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن کبھی ہم شاید اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے ہیں، اور شاید بہت کم لوگوں نے اس کے متعلق پڑھا ہوگا کہ حضرت یوسف بھی دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں. حضرت یوسف بھی ایک بار نہیں کئی بار خداوند کے حضور دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں. اور خدا کے حضور جب ہمیں
1870 میں انہیں دنیا کا مربی قرار دیا گیا خداوند کے حضور، جس کا ہم 150 سالہ جشن اب دنیا میں منا رہے ہیں. تو چند باتیں اس حوالے سے جو حضرت یوسف کی زندگی کے حوالے سے کلیسیا میں موجودہ طور پر جو چیزیں لکھی گئیں ان کے متعلق تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے. اور ہم 1870 میں پوپ پائس نہم نے حضرت یوسف کو دنیا کا مربی قرار دے دیا تاکہ دنیا ان کے وسیلہ سے اس بات کو سمجھے کہ حضرت یوسف کا کردار دنیا کی بہتری اور ترقی میں ہے. جوزفات کے نام سے 1871 میں ایک مذہبی جماعت جو ہے وہ وجود لیتی ہے جس کو حضرت یوسف کی مذہبی جماعت کے نام سے پکارا جاتا ہے. 1873 میں کانگریگیشن آف سینٹ جوزف کے نام سے ایک جماعت جو ہے وہ اور بنتی ہے خداوند کے حضور. اور اس طرح سے 1878 میں اوبلیٹس آف سینٹ جوزف کے نام سے فادرز کی ایک جماعت جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے. 1879 میں نوک آئرلینڈ کا ایک شہر ہے اور اس 1870 سے لے کر جب پاپا اعظم نے انہیں دنیا کا مربی قرار دیا 9 سال کے بعد نوکس کے مقام پر مقدسہ ماں مریم ظاہر ہوتی ہے آئرلینڈ میں. اور 2006 میں مجھے موقع ملا کہ میں اس زیارت گاہ پر جاؤں جو کہ آئرلینڈ میں مقدسہ مریم کی بہت بڑی زیارت گاہ ہے جہاں پر مقدسہ ماں مریم کا ظہور ہوا. اور یہاں پر خداوند کے حضور حضرت یوسف جو ہیں وہ بھی ظاہر ہوتے ہیں. حضرت یوسف کے ظہور کا یہاں پر بھی ذکر ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک بھی لفظ وہاں پر نہیں بولا تھا اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے. اور حضرت یوسف کا یہ ظہور جو ہے وہ کلیسیائی طور پر مانا جاتا ہے. اور یہ اس دور میں ان کے آنے یا مقدسہ ماں مریم کے آئرلینڈ میں ظاہر ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اس دور کی کمیونزم کو دیکھ کر مقدسہ ماں مریم اس دور کے لوگوں کی مشکلات، ان کے دکھوں اور تکلیفوں کو دیکھ کر، اس دور کی بھوک اور افلاس کو دیکھ کر، اس دور میں جب لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں تھیں اور لوگ بھاگ رہے تھے اور نکل رہے تھے آئرلینڈ سے باہر، کبھی امریکہ کی طرف، کبھی یورپ کی طرف، کبھی دوسرے ملکوں میں جا کر روزگار ڈھونڈا جائے. اور ان حالات کے اندر خداوند کے حضور مقدسہ ماں مریم اور حضرت یوسف جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں. اور اس طرح اس دور میں 1899 میں پوپ لیو 13 نے پاپا اعظم نے خاص طور پر حضرت یوسف کی زندگی پر ایک چوپانی خط لکھا تاکہ لوگوں کی رہنمائی کی جائے اور لوگوں کو سکھایا جائے تاکہ خدا کے حضور اس بات پر غور کیا جائے. ایک مقدسہ ہیں جن کا نام پاتریا آف سینٹ جوزف کے نام سے جو اسپین میں ایک مقدسہ بنی. اور خداوند کے حضور یہ پہلی مقدسہ ہیں جنہوں نے حضرت یوسف کے نام کی پہلی زیارت گاہ بنائی تاکہ خداوند کے حضور لوگ حضرت یوسف سے زیادہ محبت رکھیں. اور سینٹ جان پال II پاپا اعظم نے 19ویں صدی میں جب وہ پاپا اعظم تھے تو اس شرائن پر، اس زیارت گاہ پر جب گئے تو انہوں نے اس مقدسہ کو کہا کہ یہ خداوند کے حضور حضرت یوسف کی رسولہ ہے، جس نے خداوند کے حضور یہ ایک بہت بڑی برکت کے طور پر ایک بہت بڑی زیارت گاہ بنائی. اور اس کے بعد سینٹ آندریا باستا کے نام سے جنہیں 18ویں صدی کا حضرت یوسف کا رسول کہہ کر پکارا گیا، جنہوں نے بہت ساری ایسی خدمت کی کہ خداوند کے حضور اپوسٹل آف سینٹ جوزف کے نام سے پکارا گیا. اور مونٹریال میں ایک بہت بڑا گرجا گھر انہوں نے بنایا جسے خداوند کے حضور حضرت یوسف کا گرجا گھر اور اوراٹوریو آف سینٹ جوزف کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے. اور وہاں پر ایک بہت بڑی زیارت گاہ بنائی گئی. پھر مختلف جگہوں پر کینیڈا میں، پھر روم میں بہت دیر کے بعد حضرت یوسف کے نام کا ایک گرجا گھر بنایا گیا. اور یہ ساری کی ساری برکات 20ویں صدی میں آ کر خداوند کے حضور مکمل ہوئیں. اور اس طرح سے 20ویں صدی تک انتظار کیا گیا. 1909 میں حضرت یوسف کی زندگی کو لے کر اور ان کے متعلق
عقیدت بڑھنا شروع ہوئی، لوگ خداوند کے حضور حضرت یوسف کو کے متعلق ان سے دعائیں مانگنا شروع ہوئے اور ان کی زندگی پر غور کرتے رہے۔ 1909 میں حضرت یوسف کی لطانیاں جو ہے وہ تحریر کی گئیں تاکہ لوگ اس کی زندگی سے سیکھ سکیں اور خداوند کے حضور برکت پا سکیں۔ فاطمہ کے مقام پر 1917 میں مقدسہ ماں مریم ظاہر ہوئی جو پرتگال میں ہے۔ وہاں پر 1917 میں مقدسہ مریم ظاہر ہوئی۔ 3 بچوں پر، فرانچسکو، جسنتا اور لوسی، یہ 3 بچے تھے جنہیں مقدسہ ماں مریم نظر آئی، اور مقدسہ ماں مریم ہر مہینے انہیں نظر آتی تھیں، اور اس طرح سے یہ مئی سے لے کر اکتوبر تک سلسلہ جاری رہا، اور آخری دفعہ جب 13 اکتوبر کو مقدسہ ماں مریم وہاں پر ظاہر ہوئیں، 13 اکتوبر کو جب مقدسہ ماں مریم وہاں پر ظاہر ہوئیں تو 70,000 لوگ اس وقت وہاں موجود تھے جنہوں نے یہ منظر دیکھا کہ مقدسہ ماں مریم ظاہر ہوئی ہیں۔ مقدسہ ماں مریم کے ہاتھ میں روزری ہے۔ جب پوچھا گیا کہ تو کون ہے تو انہوں نے بتایا میں خاتون روزری ہوں، میں روزری والی ماں ہوں۔ اور وہیں پر ان بچوں نے اس بات کا اقرار کیا اور لکھا، بتایا کہ ہم نے مقدسہ ماں مریم کے ساتھ حضرت یوسف کو، چھوٹے بچے یسوع کو، یہ والی تصویر والا جو یسوع ہے اس کو ایسے اٹھائے دیکھا ہے، اور وہ دونوں مل کر باپ اور بیٹا اس دنیا کو برکت دے رہے ہیں۔ یہ منظر ان بچوں نے دیکھا اور خداوند کے حضور اس دنیا کو حضرت یوسف اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے برکت ملی۔ مقدسہ لوسی لکھتی ہیں، یہ مقدسہ تھیں، ان تینوں بچوں میں سے یہ لوسی جو تھی جنہوں نے آج سے تقریباً 104 سال پہلے مقدسہ ماں مریم کو دیکھا، ان بچوں میں یہ لوسی سب سے بعد میں اس جہاں سے رخصت ہوئیں۔ تو وہ لکھتی ہیں کہ جب بھی مقدسہ ماں مریم ظاہر ہوئی ہیں تو مقدسہ ماں مریم نے ہمیشہ یہ کہا ہے گناہگاروں کو اپنی زندگی بدلنی چاہیے، اور دنیا میں امن اور سلامتی کی بات کی ہے۔ اور لوسی نے ہی کہا جب حضرت یوسف نظر آئے ہیں تو انہوں نے 2 باتوں کے لیے بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 20ویں صدی خاندانی زندگی کے لیے اور شادی شدہ زندگی کے لیے مشکل کی زندگی ہوگی۔ 20ویں صدی سے خاندانوں میں اور یہ جو شادی شدہ زندگی ہے ان میں بڑی مشکلات آنے والی ہیں، اور آج انہی مشکلات کو دیکھنے کی اور تجربہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 8 مارچ، یہ والا 8 مارچ کچھ تقریباً آج سے 11 دن پہلے خواتین کا دن منایا گیا، اور خواتین کے دن مناتے ہوئے اس مجمع میں ایک انٹرویو لینے والے نے 2 نوجوان لڑکیوں کو دیکھا اور ان سے پوچھا آپ آج کے دن کیا کرنے آئی ہیں؟ تو انہوں نے بڑا گندا سا جواب دیا۔ جواب یہ تھا ہم آج خواتین کا دن منانے آئی ہیں اور ہم دونوں اچھی دوست ہیں، اور ہم یہ چاہتی ہیں ہمیں آزادی دی جائے، ہمیں اپنی مرضی کرنے دی جائے۔ اور مرضی کیا کرنا چاہتی ہیں؟ ہم دونوں اچھی دوست ہیں اس لیے ہم آپس میں شادی کرنا چاہتی ہیں۔ امریکہ میں، یورپ کے مختلف ملکوں میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے لڑکے شادیاں کر لے، لڑکیاں لڑکی شادیاں کر لیں۔ یاد کرو تکوین کی کتاب 5ویں باب سے پڑھنا شروع کرو، نوح کے زمانے کے حالات، اور اس وقت جو طوفان آیا اس وقت بھی لوگ برائیوں میں اتنے بڑھ گئے تھے اور اتنی خرابیاں ہو گئی تھیں کہ آج اس سال میں 2021 میں حضرت یوسف جیسے وفادار شوہر کی ضرورت ہے۔ اس لیے پاک ماں کلیسیا اس سال اس پر زور دیتی ہے۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ہمارے خاندان کے مسائل کتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج میں سب سے پہلے تو مبارکباد دینا چاہتا ہوں تمام شادی شدہ جوڑوں کو، اور خاص طور پر جو خاوند ہیں، جو وفاداری کے ساتھ اپنے خاندان کو چلا رہے ہیں، جو وفاداری سے محنت کر رہے ہیں، جو وفاداری سے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، جو وفاداری سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، جو وفاداری سے اپنے خاندان کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہیں، جو وفاداری کے ساتھ اپنے بچوں کی ترقی کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے دن رات محنت کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں،
اور آج مبارکباد دینے کی ضرورت ہے ان کو جن شوہروں نے سوچا ہمارا گھر ہونا چاہیے، ہمارا اچھا خاندان ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں ایمان ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں کلام ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں خدا ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں دعا ہونی چاہیے، ہمارے خاندان میں عبادت کی بات ہونی چاہیے، ہمارے خاندان میں روزری ہونی چاہیے. کیونکہ جب بھی روزری کی بات کی جاتی ہے تو ہم کو کہتے ہیں مقدسہ مریم روزری سے جڑی ہے، اور روزری پڑھنا خواتین کا کام ہے. روزری پڑھنے والی زیادہ خواتین ہیں، زیادہ ان کے دل خدا کی طرف لگے رہتے ہیں. خدا کے حضور اس بات کو ذہن میں رکھو، مقدسہ ماں مریم نے جب روزری پڑھنے کا حکم، اور روزری سب سے پہلے ایک مرد کو دی تھی جس کا نام مقدس ڈومنک تھا، اسے کہا تھا روزری پڑھو اور روزری پھیلاؤ. تو اس لیے جو مرد، جو خاوند خداوند کے حضور روزری پڑھتے ہیں وہ مقدسہ ماں مریم سے جڑے ہیں، اور ان کی زندگی حضرت یوسف جیسی ہے. خدا کے حضور ان باتوں کی طرف توجہ کرنی ہے. مشکلات، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں خاندانی زندگی میں آج ہم سارے دیکھتے ہیں. خدا کے حضور ایسے بچے جو امریکہ میں ہیں، دوسری جگہوں پر ہیں، جب اعلان کرتے ہیں کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں جو کہ غیر فطرتی ہے، جو اخلاق کے دائرے میں نہیں آتی ہے، جس کی انسانی طور پر سمجھ نہیں آتی ہے، آج دنیا چاہتی ہے ہم ایسے معاشرے کو بیان کریں، ایسے معاشرے کی بات کریں جہاں پر ایسی باتیں ہوں، ہم اپنی اپنی مرضی کریں. ایسے باپ جو وفادار ہیں حضرت یوسف کی طرح، ایسے باپ جو بولتے نہیں ہیں، ایسے باپ جو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ایک بار اپنی اولاد کے سامنے کھڑے ہو کر بتانے کی ضرورت ہے ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے. آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے ہو، آپ مجھ سے تعلق توڑنا چاہتے ہو، بڑے ہو گئے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو میں تمہارا باپ ہوں، میں خدا میں تمہیں کہتا ہوں، ہمارا کلام، ہمارا ایمان یہ بات نہیں سکھاتا ہے. آپ کا کام ہے سچ بولنا، آپ کی یہ ذمہ داری ہے خدا کے حکموں کی اب بیان کرنا، چاہے اولاد اس کے بعد آپ سے بات کرے یا نہ کرے. لیکن ضرور ہمارا ایمانی حق ہے اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنی بچیوں کی تربیت کریں، اپنی بچیوں کے متعلق سوچیں. ایک اچھا باپ ہونے کے ناطے سے ذمہ داری ہے، ماں کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ خاندانی زندگی میں کبھی اپنی بچی کو سمجھائے کہ دیکھ تو لڑکا تلاش کرنا چاہتی ہے کر لے، لیکن میں تمہیں یہ کہوں گی اپنے باپ جیسا اچھا لڑکا ڈھونڈنا جو محنت کرنے والا ہو، جو فرما بردار ہو، تابع دار ہو، جو خدا کی سنتا ہو، ایمان والا ہو. لیکن جب ہم خاندانوں میں کبھی بات نہیں کرتے ہیں پھر ضروری ہے وہ کبھی شرابی کو ڈھونڈ لیتے ہیں، کبھی نشئی کو ڈھونڈ لیتے ہیں، کبھی بے روزگار کو ڈھونڈ لیتے ہیں، کبھی جس کو مرضی ڈھونڈ لیتے ہیں، اور پھر لڑائیاں چلتی ہیں. کیونکہ باپ اپنی ذمہ داری ماں پہ پھینکتا ہے، ماں گھر دیکھے. باپ کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی ماں کی ہے. آپ کا کام ہے محنت کرنا. حضرت یوسف بھی محنت کرتا تھا، وہ بھی جاتا تھا کاروبار کے لیے، لیکن 12 سال تک کا یہ ذکر خدا کے کلام میں موجود ہے. اس نے یسوع کے تربیت میں حصہ لیا. 12 برس کا یسوع اس قابل ہے کہ وہ دنیا سے لڑ سکے، اور یہ ہمت اور یہ طاقت حضرت یوسف نے دی تھی. آج دنیا سے لڑنے کے لیے ہم خداوند کے حضور جتنے والد ہیں انہیں اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں، ہم اپنے خاندان کو لے کے اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہیں، اولاد کو لے کر اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر آج کے دور کا کرونا وائرس جسے دیکھ کر ہم سوچ رہے ہیں کیا ہوگا. 1 سال سے زیادہ گزر گیا، ہم ابھی بھی اسی وائرس کے چکروں میں پڑے ہیں. آج بھی ہم ماسک لگا کر بیٹھے ہیں، اچھی بات ہے. آج بھی کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں پچھلے سال ہم نے بہت ساری عبادتیں آن لائن کی، اب آنے والے وقت میں کیا ہوگا ہمیں پتہ نہیں ہے، گھروں میں کیا ہوگا ہمیں پتہ نہیں ہے، خاندانی طور پر کیا ہوگا، ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. خاندانی طور پر حضرت یوسف، مریم اور یسوع کی طرح ایک خاندانی چرچ بنانا ہوگا.
خاندانی کلیسیا تیار کرنا ہوگی, خاندان کے اندر دعا کا ماحول بنانا ہوگا. وائرس ہے تو کوئی بات نہیں, چرچ رہیں گے اور چرچ اگر بند بھی ہو جائیں گے کوئی بات نہیں, لیکن ہمیں خاندانی گرجا گھروں کی طرف توجہ دینا ہوگی, جس میں یہ نہیں کہہ سکتی ماں روزری پڑھا لیتی ہے تو بس باپ آتا ہے کہ نہیں آتا. نہیں, باپ کا بھی اتنا ہی کردار ہے. باپ اور ماں دونوں مل کر اپنے سارے بچوں کو لے کر, اپنے عزیز رشتہ داروں کو لے کر بیٹھیں اور ہر روز عبادت کا عمل جو ہے وہ اپنی زندگی میں شروع کریں. وائرس آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے. یہ حالات شاید خدا ہمیں محبت میں مضبوط کرنا چاہتا ہے. خدا یوسف کی طرح ہمیں خواب سے اٹھا کر مریم کے پاس لے جانا اور پھر اس ذمہ داری کے اٹھانے کے لیے تیار کر رہا ہے. اٹھ اور مریم کو لے کر پہلے نام لکھوانے کے لیے جا, پھر جب بچہ پیدا ہو گیا پھر مصر میں لے جا, پھر مصر سے واپس آ جا. تو یہ سارے عمل جو خداوند کے حضور ہمیں ملے ہیں, ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی ہے. اپنی اولاد کی بہتری اور ترقی کے لیے باپ کو حضرت یوسف کی طرح بننا ہے. فکر مند, پالنے والا, جو فکر کرنے والا ہو, اس کی طرف توجہ کرنی ہے اور مثال دینی ہے اپنی زندگی سے. مثالی باپ بننا ہے تاکہ آپ کی بیوی آپ کے بچوں کو کہہ سکے اپنے باپ کی طرح بنو. اپنی بچیوں سے کہہ سکیں اپنے باپ کے جیسا خامن جو ہے ویسا تلاش کرنا تاکہ تمہاری آنے والی زندگی آسان ہو, وہ ایمان والا ہو. اور اس طرح سے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. اور روزوں کا یہ موسم اور یہ عید آج ہمیں موقع دیتی ہیں کہ ہم نے جنہوں نے یسوع کی زندگی پر غور کیا ہے, یسوع کے دکھوں پر غور کیا ہے. دنیا کے دکھ مصیبتیں یہ اسی صورت کم ہوں گی جب ہم خدا سے وفادار ہوں گے, جب ہماری زندگی سے گناہ دور ہوگا, جب ہم حضرت یوسف کی طرح راست باز ہوں گے, جب ہم خدا کی مرضی کو پورا کرنے والے ہوں گے, جب ہم بہت ساری باتوں کے لیے آرگیومنٹ کرنے کی بجائے خاموش رہ کر چیزوں کو دیکھنے اور ان کا تجربہ کرنے اور چیزوں کو قبول کرنے والے ہوں گے. آئیں آج حضرت یوسف کی زندگی سے سیکھیں. کچھ بھی نہیں بولنا اور بغیر بولے ہی سب کچھ کہہ دینا. یسوع مسیح ہم سے صرف یہ چاہتا ہے تمہارے کاموں سے لوگ جانیں کہ تم کس کے شاگرد ہو. آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں جو ہمیں برکت دیتا ہے اور چاہتا ہے ہم حضرت یوسف کی زندگی کو لے کر اپنے خاندانوں میں اس زندگی کو لائیں اور حضرت یوسف, مقدسہ ماں مریم اور یسوع مسیح جیسا پاک خاندان جو ہمیشہ ہمارے لیے نمونہ ہے, ایسے خاندان ہم بھی بنتے جائیں اور خداوند کے نام کو جلال دیں. مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین.